A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is first year at Harrow from the second portion of your textbook. बेटे आज हमारा जो है वो मौजू जो है वो फर्स्ट ईयर एट हैरो लेसन है, जो आपकी किताब के दूसरे हिस्से में से पहला लेसन है। ये बरतानिया के मरूफ सियासतदान वज़ीर आज़म जो दूसरे जंग अज़ीम के आखिर पर बरतानिया के वज़ीर आज़म थे, सर विंस्टन एस चर्चिल का छोटा सा आर्टिकल है। ये तालीमी मौजू पर है, तो अपने मज़मून निगारी के 3-4 लेसन्स के बाद जो वो भी इब्तदाइया है, अभी हम मिसालें जो हैं वो इंशाल्लाह जब हम कॉलेज बाकायदा खुलेगा तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए जो है वो अमली आपके मज़ामीन की शक्ल में उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। हाउ टू राइट एसेज 1-2 एग्ज़ाम्पल्स इंशाल्लाह दरमियान में भी आएंगी। तो अभी जो है वो इस किताब के दूसरे हिस्से से आपको मुतारफ़ करवाने के लिए आज हम जो है वो इस किताब के दूसरे हिस्से से पहला लेसन जो है वो देखेंगे। My dear students, as we have already discussed that Sir Winston S. Churchill, Spencer Churchill, was an inspirational statesman, a writer, orator, and leader who led Britain to victory in the Second World War as Prime Minister of Great Britain. He served as Conservative Prime Minister twice, from 1940 to 1945 and from 1951 to 1955. In this essay, the writer has explained the place of examinations in the life of a student and the choice of the right subjects for him. He tells that he never liked examinations because he could not perform well in the examinations. He tells that examiners asked the questions he could not produce a satisfactory answer for. In the entrance test at Harrow, the author got 0 marks in Latin paper. He just wrote his name and returned the empty answer sheet back to the examiners. The headmaster, however, Mr. Weldon, let him be admitted at Harrow. It was both surprising and pleasant for the author. He was taught English because of his apparent inability to study Latin and Greek and other great subjects. In those days, Latin and Greek were considered very good, top quality subjects in languages especially. The author worked hard and got good grades in English. His English teacher, Mr. Somervell, taught him English thoroughly in an effective way. The knowledge of English language got into his bones rather, and it helped him a lot in his practical life. तो बेटे ये एक छोटा सा टुकड़ा है सर विंस्टन एस चर्चिल की स्कूलिंग लाइफ के बारे में। तालीमी मज़मून है जिसमें वो जो है वो बहुत राइटफुली बताता है कि नॉर्मल बच्चे जो हैं वो उन्हें सबसे पहले अपनी जो ज़ुबान है, यहाँ उसकी मादरी ज़ुबान है इंग्लिश, तो सबसे पहले जो है बच्चों को अपनी मादरी ज़ुबान पर जो है वो अबूर हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि ग्रीक और लैटिन जैसी ज़ुबानें। उस ज़माने में बेटे अभी ये ज़ुबानें जो थीं, लैटिन और ग्रीक जो थी, ये बहुत आला किस्म की ज़ुबानें समझी जाती थी। वर्ल्ड लिटरेचर में, वर्ल्ड लैंग्वेजेस में बड़ा नाम था। आजकल तो ये आपको पता है डेड लैंग्वेजेस में शुमार होती हैं। इंग्लिश जो है वो लीड ले गई है, फ्रेंच लीड ले गई है। तो ये बेटे छोटा सा एक आर्टिकल है जो यकीनन ऑटोबियोग्राफिकल है, जिसमें मुसन्नफ़ ने अपनी सवाने हयात किस्म के एक वाक़े को जो है वो मौजू बनाकर, और वो भी बहुत छोटा सा वाक़ा है, उसके स्कूल की इब्तदाई इनिशियल स्टेजेस पर उसकी स्कूलिंग के बारे में है। My dear students, the text of this essay starts from here. तो बेटे यहाँ से हमारी इस छोटे से आर्टिकल की, मुख्तसर से आर्टिकल की टेक्स्ट का आगाज़ होता है। तो आइए सेंटेंस वाइज इसको देखते हैं। I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable regions of examinations, through which for the next 7 years I was destined to journey.
دیکھیں اس نے اپنے اس تعلیمی دورانیے کو ایک تعلیمی سفر سے جو ہے وہ مشابہت دینے کی کوشش کی ہے. آئی ہیڈ اسکارسلی پاسڈ، میں نے بمشکل ابھی اپنا جب وہ میں 12 سال ہی کا ہوا تھا. اسکارسلی بمشکل ہی، بیئرلی، ہارڈلی کے معنی میں. 12th برتھ ڈے، ابھی میری عمر جو تھی وہ تقریباً 12 سال بھی نہیں ہوئی تھی. وین آئی انٹرڈ دا انہاسپٹیبل ریجنس آف ایگزامینیشنز، جب مجھے امتحانات کے ان نامعقول، یہ انہاسپٹیبل نامعقول قسم کے ریجنس، علاقے ویسے لفظی مطلب میں داخل کر دیا گیا، ڈال دیا گیا، جب مجھے ان جو ہے وہ مشکل قسم کے امتحانات کے علاقوں میں جو ہے وہ داخل کر دیا گیا. یعنی مجھے اسکول کی لائف کا جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ امتحانات دینا پڑے. تھرو وچ فار دا نیکسٹ 7 years آئی واز ڈیسٹنی ٹو جرنی، جن میں سے ان علاقوں میں سے جو تھا وہ مجھے اگلے 7 برس تک مسلسل جو تھا میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا کہ میں نے سفر کر کے باہر نکلنا ہے. اس طرح انداز ہے لٹریری بات کو شروع کرنے کا کہ میں 12 سال کا ہی ابھی مشکل ہوا تھا جب مجھے امتحانات کی اس پرخار وادی میں داخل کر دیا گیا، جہاں سے مجھے اگلے 7 برس جو تھا مسلسل سفر کر کے باہر نکلنا میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا. دیز ایگزامینیشنز ور اے گریٹ ٹرائل ٹو می، یہ امتحانات جو یقیناً سال کے آخر پر یا ٹرم کے آخر پر ہوتے تھے میرے لیے بہت بڑا امتحان تھے، مشکل تھے. ٹرائل بہت بڑا مصیبت تھے میرے لیے. ٹرائل، دا سبجیکٹس ٹربل تھے ٹرائل کے معنی میں. دا سبجیکٹس ویچ ور ڈیئرسٹ ٹو دا ایگزامینرز، وہ مضامین جنہیں ممتحن حضرات میرے اساتذہ اکرام بے حد پسند کرتے تھے، ان کو بہت عزیز تھے. ڈیئرسٹ ور آلموسٹ انویریبلی دوز آئی فینسیڈ لیسٹ، تو تقریباً انویریبلی، ویریبل ہوتا ہے تبدیلی پذیر، انویریبلی ناقابل تبدیلی، ہمیشہ ایک جیسا رہنے والا، غیر تغیر پذیر. دوز آئی فینسیڈ لیسٹ، جن کو میں انتہائی کم پسند کرتا تھا. فینسیڈ یہ ویسے لفظی مطلب فینسی کا تصوراتی ہوتا ہے، لیکن یہاں پسند کرنا، لائکڈ، لیسٹ کم سے کم. تو وہ مضامین ممتحین کو انتہائی پسند ہوتے تھے، ان کو بہت عزیز ہوتے تھے، تقریباً بغیر تبدیلی کے، جن کو میں انتہائی کم پسند کرتا تھا. یعنی وہ مضامین جو مجھے بالکل پسند نہیں تھے وہ ممتحین جو تھے ان کو بہت پسند کرتے تھے. آئی ووڈ ہیو لائک ٹو ہیو بن ایگزامنڈ ان ہسٹری، آگے اس نے تشریح بھی کر دی ہے تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے. آئی ووڈ ہیو لائک ٹو ہیو بن ایگزامنڈ ان ہسٹری، پوئٹری اینڈ رائٹنگ ایسیز، یہ آسان موضوعات ہے نا، دیکھیں مضامین ہیں. مجھے پسند تھا کہ میرا امتحان لیا جائے تاریخ میں، شاعری میں اور مضمون نگاری میں. دا ایگزامینرز آن دا ادر ہینڈ ور پارشیل ٹو لیٹن اینڈ میتھمیٹکس، چونکہ سارے قسم کے مضامین پڑھتے تھے بچے ملا کر، جیسے کہ اسکولنگ میں ہوتا ہے، ہر طرح کے مضامین پڑھنا پڑتے ہیں. تو جو ممتحین تھے دوسری طرف، وہ ہمیشہ جو تھے وہ پارشیل ٹو، وہ ان کا رجحان ہوتا تھا لاطینی یا ریاضی کے اندر میرا امتحان لینا. یعنی وہ ریاضی اور لاطینی کے پرچوں کو زیادہ پسند کرتے تھے، مضامین کو زیادہ پسند کرتے تھے. اینڈ دیر ویل پریویلڈ، اور ان کی مرضی جو تھی وہ ہمیشہ وہ چھائی رہتی تھی، کامیاب رہتی تھی. پریویلڈ، مور اوور، یعنی میری مرضی شامل نہیں ہوتی تھی. بچے کو تو نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے مضمون میں امتحان لیں کہ نہ لیں، تو ظاہر ہے جو سارے مضامین آپ کلاس میں پڑھ رہے ہیں سب کا امتحان دینا ہے. مور اوور دا کویسچنز وچ دے آسکڈ آن بوتھ دیز سبجیکٹس ور آلموسٹ invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer. اور دوسری بات یہ ہے مزید برآں، وہ سوالات جو کہ وہ مجھ سے ان دونوں مضامین پر پوچھتے تھے وہ تقریباً ہمیشہ بغیر تبدیلی کے ہمیشہ وہ سوالات ہوتے تھے جن کا میں کوئی قابل اطمینان جواب دینے کے قابل نہ ہوتا تھا. I should have liked to be asked to say what I knew. میرا جی چاہتا تھا کہ مجھ سے وہ پوچھا جائے جو میں کہنا چاہتا تھا. They always try to ask what I did not know. لیکن ہمیشہ وہ ایسی بات پوچھتے تھے جو میں بالکل نہیں جانتا ہوتا تھا. When I would have willingly displayed my knowledge، جب کہ میں بالکل خوشی رضامندی کے ساتھ اپنے علم کا اظہار کرنا چاہتا تھا. They sought to expose my ignorance، تو ہمیشہ میرے اساتذہ میرا جہالت جو تھی اسے ظاہر کرنے پر تلے رہتے تھے. sought to، تلے رہتے تھے.
تلاش کرتے رہتے تھے موقع میری جہالت کو ظاہر کرنے کا. ایکسپوز, ظاہر کرنا, کھول کر بتانا. دس سارٹ آف ٹریٹمنٹ ہیڈ اونلی ون ریزلٹ. اس طرح کا جو سلوک میرے ساتھ ہوتا تھا, یہ بچوں کے تمام کے ایسے ہی محسوسات ہوتے ہیں شروع میں کہ اساتذہ جو ہیں وہ ہم سے وہ سوالات کر رہے ہیں جن کا ہم جواب نہیں جانتے ہیں اور جان بوجھ کر رہے ہیں. اس طرح کا جو سلوک تھا میرے ساتھ, اس کا صرف ایک ہی نتیجہ نکل سکتا تھا اور وہی نکلا کیا, I did not do well in examinations. میں نے کبھی امتحانات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ بالکل نہیں کیا. ظاہر ہے جب بچے کی پسند کے مضامین نہیں ہوں گے اور وہ ان میں ظاہر ہے وہ دلچسپی رجحان میں لانے طبع نہیں ہوگا تو وہ اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے گا. یہ پہلا پوائنٹ اس کا کہ بچے کو اس کی پسند کے مضامین جو ہیں ان کا انتخاب کرنے کا حق دیا جانا چاہیے. Dear students, continuing his argument, the writer says that this was especially true of my entrance examination to Harrow. Harrow بیٹے اس زمانے میں برطانیہ میں چند معروف اسکولوں میں سے ایک ہیرو تھا. ہیرو پبلک اسکول, ایٹن کی درسگاہ. تو یہ معروف اسکولوں میں شمار ہوتے تھے جہاں بچے جو تھے وہ بڑی سفارشوں سے اور بڑی مشکل سے ان کو داخلہ ملا کرتا تھا. دس واز اسپیشلی ٹرو آف مائی انٹرنس ایگزامینیشن ٹو ہیرو. یہ خاص طور پر یہ چیز جو تھی وہ بالکل ٹھیک تھی, درست تھی. میرا جو داخلے کا امتحان تھا ہیرو اسکول میں داخلے کے لیے, دا ہیڈ ماسٹر مسٹر ویلڈن however took a براڈ مائنڈڈ ویو. تاہم جو ہیڈ ماسٹر تھے مسٹر ویلڈن, انہوں نے ایک بڑا وسعت نظر کا مظاہرہ کیا آف مائی لیٹن پروز, میرے لاطینی کے پرچے کا. کیسے؟ ہی شوڈ ڈسرنمنٹ ان ججنگ مائی جرنل ایبلٹی. انہوں نے جو ہے وہ انتہائی قابلیت کا, انتہائی ذہانت کا, ڈسرنمنٹ, انٹلیکٹ کا مظاہرہ کیا میری عمومی قابلیت کا اندازہ کرنے کے لیے. ڈسرنمنٹ ججمنٹ کو کہتے ہیں, لیکن یہاں جو ہے وہ ذہانت کے لیے آیا ہے, عقل مندی کے لیے آیا ہے. دس واز دا مور ریمارکیبل بیکاز آئی واز فاؤنڈ unable ٹو آنسر اے سنگل کویسچن ان دا لیٹن پیپر. یہ اور بھی زیادہ قابل غور, قابل توجہ بات ہے, ریمارکیبل, کیونکہ میں ایک بھی سوال کا جواب جو ہے لاطینی کے پرچے میں دینے کے قابل نہ تھا, نہ دے سکا. آئی روٹ مائی نیم ایٹ دا ٹاپ آف دا پیج. میں نے صفحے کے عین اوپر اپنا نام لکھا. آئی روٹ ڈاؤن دا نمبر آف دا کویسچن 1. پھر میں نے سوال کا نمبر ڈالا آنسر بک پر. آفٹر مچ ریفلیکشن, کافی سوچ بچار کے بعد, آئی پٹ اے بریکٹ اراؤنڈ اٹ 10, اس طرح سے جیسے اس نے لکھی ہوئی ہے, نمبر 1 ڈال کے اس کی سائڈوں پر ایک بریکٹ بنا دی. اس طرح سے میں نے ایک بریکٹ بھی اس کے گرد, سوال 1 کے گرد بنا دی. بٹ دیر آفٹر آئی کوڈ ناٹ تھنک آف اینی تھنگ. لیکن اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا اس موضوع کے بارے میں کیا لکھوں, کنیکٹڈ ود اٹ, اس سے متعلقہ. دیٹ واز ایدر ریلیونٹ اور ٹرو, کہ جو بات اس سے مطابقت رکھتی یا درست ہوتی. تو یعنی کافی سوچ بچار میں نے کی, لیکن مجھے کچھ جو ہے وہ اس موضوع کے بارے میں کچھ سمجھ نہ آیا, متعلقہ مٹیریل میرے ذہن میں نہ آیا, اور میں بس آرام سے بیٹھا رہا. تو بیٹے یہ کچھ الفاظ 1-2 پیچھے بھی تھے, وہ سائڈ پر آپ ان کو دیکھ لیجئے گا. ڈسرنمنٹ, ججمنٹ, ریفلیکشن, سوچ بچار. یہاں امیج کو بھی کہتے ہیں, ایکو کو بھی کہتے ہیں, لیکن یہاں جو ہے وہ سوچ بچار, ریفلیکشن, تھاٹ, تھنکنگ. Dear students, it is very interesting detail of his entrance examination. تو بڑی دلچسپ بھی ہے, مزیدار بھی ہے. Incidentally, there arrived from nowhere in particular a blot and several smudges. حادثتاً کہیں سے اتفاق سے ایک خاص قسم کا دھبا, اور پھر اس کے بعد کئی اور چھوٹے موٹے دھبے جو تھے, سمجز جو تھے, وہ میرے پرچے پر نمودار ہوگا. یعنی بیٹھا بس پین سے جو سیاہی کہیں نہ کہیں پھینکتا رہا, لکھا کچھ نہیں. I gazed for 2 whole hours at this sad spectacle. میں گورتا رہا, بیٹھا اس المناک نظارے کو دیکھتا رہا تقریباً پورے 2 گھنٹے. اسپیکٹیکل, منظر, نظارہ. گیزڈ, غور سے دیکھتا رہا. اینڈ دین مرسیفل اشرز collected my piece of foolscape with all the others and carried it up to the headmaster's table. تب رحم آ گیا ان پیپر کلیکٹ کرنے والوں کو, اٹینڈنٹس کو, اشرز,
جو پیپر کلیکٹ کرنے والے، ان کو رحم آ گیا قابل رحم میری حالت پر. کلیکٹڈ مائی پیس آف فول اسکیپ، میرا جو یہ فل اسکیپ کاغذ کو فول اسکیپ کہا گیا، تو میرا جو یہ پیپر تھا اس کو کلیکٹ کر لیا ان قابل رحم ترس کھانے والے ان اٹینڈنٹس نے، ود آل دا ادرس، دوسرے لوگوں کے پرچوں کے ساتھ ہی، اینڈ کیریڈ اٹ اپ ٹو دا ہیڈ ماسٹرز ٹیبل، اور اٹھا کر اسے ہیڈ ماسٹر صاحب کی میز تک لے گئے. It was from these slender indications of scholarship that Mr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into Harrow. یہ میری وہ جو ہے وہ معمولی سلینڈر، نازک تھوڑی سلیم قسم کی انڈیکیشنز، نشانیاں سائنس آف اسکالرشپ، علمیت کی، یہ وہ چھوٹی موٹی نشانیاں تھیں. یہ دیکھیں کتنا طنزیہ سا فکرہ ہے اور مزاحیہ بھی ہے کہ بھئی یہ چھوٹی موٹی جو تھی میری علمیت کی جو ہے، میری اسکالرشپ کی جو تھی، وہ ہلکی پھلکی نشانیاں تھیں کہ یہ طالب علم کتنا علم رکھتا ہے اپنے اندر. دیکھیں نقطے ڈالے ہیں اور دبے ڈال دیے ہیں، اور کیا بات ہے، سوال کا نمبر بھی لکھا ہے، نام بھی اوپر لکھ دیا ہے. دیٹ مسٹر ویلڈن ڈریو دا کنکلوژن، کہ مسٹر ویلڈن نے یہ نتیجہ اخذ کیا میری اس نشانیوں سے، قابلیت کی نشانیوں سے، دیٹ آئی واز وردی ٹو پاس ان ٹو ہیرو، کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے ہیرو میں داخلہ مل جائے. اٹ از ویری مچ ٹو ہز کریڈٹ، یہ بھئی سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے میرے داخلے کا. عظیم آدمی تھا. اٹ شوڈ دیٹ ہی واز اے مین کیپیبل آف لوکنگ بینیتھ دا سرفیس آف تھنگس، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اس قابل تھا کہ وہ چیزوں کے ظاہری پنت کی بجائے ان کے چیزوں کے اندر جھانکنے کی صلاحیت رکھتا تھا. بصارت کی بجائے اس میں بصیرت پائی جاتی تھی. اے مین ناٹ ڈیپینڈنٹ اپون پیپر مینیفیسٹیشنز، ایک ایسا آدمی جو ظاہری جو مظاہرات ہیں، ڈسپلے ہے، مینیفیسٹیشنز ظاہر داری، اس پر انحصار نہیں کرتا تھا، ہمیشہ چیزوں کو اندر سے دیکھتا تھا. اس نے میرا اندر کا علم جو تھا نا اسے بھانپ لیا. آئی ہیو آلویز ہیڈ دا گریٹسٹ ریگارڈ فار ہیم، میرے دل میں ہمیشہ اس کے لیے بے حد عزت رہی، میں اس کا بڑا رسپیکٹفل رہا اس کے لیے. یہ کچھ بیٹے چند ایک الفاظ ہیں جن کے میننگ جو ہیں وہ ساتھ میں دیے گئے ہیں. پلیز ان کو بھی ذرا ساتھ دھیان سے دیکھتے جائیے گا، آپ کو امتحان میں مدد دیں گے. In consequence of his decision, I was in due course placed in the third or lowest division of the fourth or bottom. اس کے اس فیصلے کے نتیجے میں consequence result نتیجہ، مجھے جو تھا وہ کلاس میں بٹھا دیا گیا تیسرے درجے میں، یا جو سب سے نچلا درجہ تھا چوتھی ڈویژن کا، یا یوں کہہ لیں کہ کلاس میں سب سے نچلی طرف مجھے جو ہے وہ موقع مل گیا بیٹھنے کا، میرٹ کے حساب سے چونکہ داخلہ. وہ آگے اس کی ڈیٹیل بتائے گا. دا نیمز آف دا نیو بوائز ور پرنٹڈ ان دا اسکول لسٹ ان الفابیٹیکل آرڈر، نئے آنے والے جو طلبہ تھے، نئے داخل ہونے والے بچے جو تھے، ان کے نام اسکول لسٹ میں پرنٹ کیے جاتے تھے حروف تہجی کے اعتبار سے. اینڈ ایز مائی کریکٹ نیم اسپینسر چرچل، جو میرا جو اصلی نام درمیانی نام تھا وہ اسپینسر چرچل تھا، بگین ود این ایس، ایس سے شروع ہوتا تھا. آئی گینڈ نو مور ایڈوانٹیج فرام دا الفابیٹ، مجھے اس حروف تہجی سے بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا. دین فرام دا وائڈر سفیر آف لیٹرز، اتنی وسیع اور یہ جو دنیا ہے حروف کی، اس میں سے مجھے بس کوئی فائدہ نہ پہنچ سکا. آئی واز ان فیکٹ اونلی 2 فرام دا باٹم آف دا ہول اسکول، سارے اسکول کے بچوں میں میں نیچے سے سب سے صرف 2 بچے اوپر تھا. اونلی دا تھرڈ لاسٹ فرام دا لسٹ، سوری ان دا لسٹ. اینڈ دیز 2، اور یہ 2 بھی جو جوان تھے، جو میرے سے بھی نکمے تھے، آئی ریگریٹ ٹو سے، مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے، ڈس اپیئرڈ، کہیں گم ہو گئے، غائب ہو گئے، چلے گئے. آلموسٹ امیڈیٹلی تھرو النیس اور سم ادر کاز، تقریباً فوری طور پر داخلوں کے بعد ہی کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. تو ہی واز لیفٹ ایٹ دا باٹم آف دا کلاس. Thank you very much, dear students, for attending this class. Inshallah, see you soon in the next session. Till then, it is goodbye and Allah Hafiz from my side.